अस्सलाम वालेकुम फारूकी साहब, कैसे हैं? वालेकुम खैरियत से अस्सलाम इंशाल्लाह। रहमतुल्लाहि बरकातुहू। जी आप कैसे हैं? अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है जनाब, अल्लाह आपको बहुत सलामती दे। तशरीफ आवरी का बड़ा शुक्रिया। आमीन आमीन। वो आपसे मीटिंग करने के लिए पिछले आपके जो मेंबर्स हैं 6-8 महीने से मेरे से रास्ते में हैं, मगर फिर बाद में बात रुक गई थी। जी आपके वो सर। जो अलीउल हसन एहसन साहब है ना, जी सर। पाकिस्तान, अलीउल एहसन साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको साहब? जी जी जनाब, पिंडी वाले अली हसन भाई, जी सर, जानते हैं उनको। हाँ, वो उनसे मेरे मिस्त्री अच्छे साहब के मुरीद रास्ते हैं। हैं, उनकी वजह से आपका तारुफ हुआ था। जी सर। हाँ, मैं जो है आपसे गुजारिश है मेरी कि जी जनाब। अल्लाह के बंदों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाने के मिशन में हम मिलकर काम कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह अपनी जिंदगी इसी काम के लिए वक्फ किया हूँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और माशाल्लाह आपका मुताला बहुत अच्छा है। तो मेरी आपसे गुजारिश थी कि हम कुरान को बुनियाद बनाकर अल्लाह के बंदों तक जो है अल्लाह का पैगाम पहुंचाने का काम कर सकते हैं। आपके पास बहुत सोर्सेस हैं हम्म, और मैंने छोटा सा मेरा तारुफ दिया। मैं आपसे ख्वाहिश करूंगा जी कि सर। आप अपना तारुफ भी दीजिए। आप शायद अमेरिका में रहते मगर पाकिस्तानी हैं, ऐसा मेरा अंदाजा है। तो आपका क्या सोर्स ऑफ इनकम है, क्या क्या करते हैं, थोड़ा सा बताइए प्लीज। जी जनाब, मेरा ताल्लुक फ़िलहाल मैं अमरीकी शहरी हूँ, अमेरिका में रहता हूँ। मेरा हमारा असल अफ़गानिस्तान से है, पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान से मोहब्बत है, पाकिस्तान में मेरे भाई रहते हैं, मेरी बहनें रहती हैं। नहीं कि ब्लड रिलेटेड नहीं, लेकिन पाकिस्तानी यानी मेरे बहन भाई हैं। हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी मेरे बहन भाई हैं। जी 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 जी। जी। तो सब सब बड़े मोहतरम हैं, सबसे प्यार करते हैं। तो ये मेरा काम है। सोर्स ऑफ इनकम जो है वो जानना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, हलाल है, जो भी है हलाल है। गवर्नमेंट से नहीं मिलते हमें, हमें माशाल्लाह, मजदूरी से कुछ चलिए। हमें नहीं, मिलता है। जी हाँ। मैं यही जानना चाह रहा था हम्म, कि मैं चूंकि रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट भी रहा और पूरी हम्म, जिंदगी में सिर्फ हलाल ही जो है काम किया हूँ। गवर्नमेंट सही। जॉब्स में बहुत रिश्वत वगैरह का काम होता है, मैंने उससे हमेशा इज्तनाब किया। जी जहां मुश्किल हो रहा था मैं वीआरएस ले लिए। तो वो मैं ये जानना चाह रहा था कि भाई पाकिस्तान के अंदर, आप पाकिस्तानी नहीं अफगानिस्तानी है तो बहुत अच्छे। मैं अफगानिस्तान को पसंद करता हूँ, मैं पाकिस्तान को कतई पसंद नहीं करता हूँ। इस जी वास्ते कि इन लोगों ने वो टू नेशन थ्योरी के नाम पे बड़ा हंगामा किया है, इसलिए मैं थोड़ा जानना चाहता। चलिए ठीक है, अल्लाह आपको मुबारक करे। जी सर। मैं आपसे जो है मेरे से जो राब्ते में थे, क्या नाम है उनका, मुजफ्फर साहब या क्या, जो भी साहब है, थोड़ा नाम भूल रहा हूं मैं। तो मैं आपसे ये पूछूं पहला सवाल कि सूर्य जी सर। अनाम के अंदर आयत नंबर 159 में अल्लाह ताला ने अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होकर ये कहा कि जिन लोगों ने दीन में फिरके फिरके बना के रखे हैं उनसे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। तो सही। मैं थोड़ा इस सिलसिले में भी आपसे मशवरा करूंगा। और दूसरी बात यह है कि भाई इस बात को इब्लिस पसंद नहीं करता कि अल्लाह की बात जो है उसके बंदे माने। इस वास्ते कि उसने अल्लाह को चैलेंज किया हुआ है सूर्य हिजर के आयत नंबर 39-40 में कि मैं तेरी औलाद आदम को बहकाऊंगा बजुज जी उसके जी। जिसमें तुझको थामे हुए हैं। तो हम्म, इस सिलसिले में आप, और ये अल्लाह ताला ने इस एक चैलेंज को कुरान में 7 जगह दोहराया है। तो मैं आपसे भी राय जानना चाह रहा हूँ कि आप क्या महसूस करते हैं इस कुरान की आयतों के ऊपर। देखें, इन्नल्लज़ीन फ़र्रक़ू दीनहुम वकानू शियअन लस्त मिनहुम फ़ी शै। जिन्होंने दीन में इफ्तराक पैदा किया और ग्रोह ग्रोह बन गए, आपका उनसे कोई राबिता नहीं है। अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का इसके ज़ैल में हदीस है कि इन्नल्लज़ीन फ़र्रक़ू दीनहुम, इससे मुराद है इन्नल्लज़ीन फ़ारक़ू अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। जिन्होंने हमारे आका, हमारे सरवर, नफ्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वारिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुस्लिमीन का वली, मुस्लिमीन का इमाम, उनको छोड़ के दूसरों को इमाम बना दिया। फ़िरक़े तो इससे बन गए ना। फ़िरक़ा तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो नहीं बनाया, फ़िरक़ा उन्होंने बनाया है। फ़िरक़े बन गए जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को, उनके अक़वाल को, उनके फ़रामीन को छोड़ा गया, तर्क किया गया। तो जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फारूकी साहब, उन्होंने फरमाया कि अली वली कुल्ल मुमिन मिन बादी,
امام علی علیہ السلام میرے بعد ہر مومن کے ولی ہیں. ملاحظہ کریں، یہ کتاب سنن ترمذی چاپ دار الفکر 2005 میں چھپی ہے. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور ترمذی اس حدیث کو نقل کر کے کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هو ولی کل مؤمن من بعدی، علی علیہ السلام میرے بعد ہر مومن کے ولی ہیں. تو جو اس راستے پہ رہا ہے اس نے کوئی فرقہ نہیں بنایا. جس نے اس کو چھوڑ کے دوسرے کو ولی بنایا، امام بنایا، اس نے فرقے بنائے. ٹھیک ہے نا؟ یہ تو کہ ہم پورا دین اسلام چھوڑ دیں، یہ تو ہو نہیں سکتا. جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ہے اس نے تو فرقے کوئی نہیں بنائے. ہاں، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑا ہے انہوں نے فرقے بنائے. یہ کتاب فضائل الصحابہ لأحمد بن محمد بن حنبل چاپ دار ابن الجوزی 1999 میں چھپی ہے. ملاحظہ کریں یہاں پر اسی حدیث 1035 کو اس کے محقق کٹر وہابی ہے، کہتا ہے اس کی سند حسن ہے. بلے فرمایا کہ هو ولی کل مؤمن بعدی، یہ دعوا علیاً ان علیاً منی وانا منہ، علی علیہ السلام میرے ہیں اور میں ان کا ہوں، اور وہ میرے بعد ہر مومن کا ولی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو عرض یہ ہے کہ دین میں تفرقہ کیسے پیدا ہوا کہ جعلی امام جعلی خلیفے بنے. ہم تو اسی راستے پر ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی تارک فیکم من اخذتم به لن تضلوا بعدی ابدا کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی. تو بالکل ہم یہی کہتے ہیں کہ ان سب فرقوں کو ختم ہونا چاہیے. مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس طریق پر جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن اور اہل بیت ابرار ائمہ معصومین علیہ السلام کی اتباع یہ کریں تو فرقے ختم ہیں. جی مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے نا. مسلمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن ان کے فرامین کو نہیں مانتے. صحیح ہے فاروقی صاحب، آپ ماننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاں میں سن رہا ہوں، آپ کی بات سنجیدگی سے سن رہا ہوں. اچھا میرا ایک اور قرآن کا یہ ہے سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. جی سر. اور اس کے لیے دوسری ایک آیت ہے سورہ نحل کی آیت ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ ہر قوم میں رسول بھیجے ہیں. تب یہ دو اہم باتیں سامنے آنے کے بعد ہم اللہ کی عبادت اس طریقے سے کیوں نہیں کر پا رہے ہیں جس طریقے سے اللہ چاہتا ہے. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے مولا علی علیہ السلام بھی بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، اس واسطے کہ اب یہ سوال یہ نہیں ہے انہوں خلیفہ جو دنیاوی خلیفہ ہے وہ پہلے ہے کہ چوتھے، وہ ہم اس میں نہیں پڑھنا چاہتے، مگر ہمارے دلوں میں ان کی بے انتہا محبت ہے، ہم ان کی بات کو چھوڑ ہی نہیں سکتے. مگر ساتھ ہی ساتھ آپ کے جو گفتگو میں ایک بات اور پوچھوں گا کہ قرآن کے اندر صحاباؤں سے اللہ کی راضی ہونے والی آیت بھی آئی بھی ہے، خاص کر بیت الرضوان میں جو صحابہ ہیں ان میں وہ صحابہ بھی شریک ہے جن کے تعلق سے اکثر آپ لوگوں کی جو ڈیبیٹ میں آپ لوگوں کی وہ سنتا آیا ہوں میں کافی یوٹیوب کے اوپر. تو وہ بعض لوگ جو ہے، اور میں واٹس ایپ پاکستان کی اسٹڈی کرنے کے واسطے تقریباً 100 گروپوں میں تھا میں، تو اس میں بعض شیعہ حضرات وہ آپ کے پاس کن کمیٹیوں کن فرقوں والے ہیں میں نہیں جانتا، میری اتنی اسٹڈی نہیں ہے کہ بھئی یہ کون کہلاتے یہ کون کہلاتے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے انتہا گندے گالیاں دیتے ہیں، جبکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ بیعت رضوان میں نہیں تھے، مگر یہ دو صحابی تو تھے جن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم ان سے راضی ہیں. دیکھیں بیعت رضوان میں یہ نہیں ہے کہ جتنے لوگوں سے اللہ نے بیعت کی ہے اللہ ان سے راضی ہے. بیعت رضوان کی آیت یہ ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک، مؤمنین سے راضی ہو گئے، سب سے راضی نہیں ہوئے. ٹھیک ہے نا؟ اگر وہاں پہ کوئی منافق بیعت کر رہا تھا جو بعد میں بیعت کو توڑ دے گا اللہ اس سے راضی نہیں ہے. اللہ کس سے راضی ہے؟ اللہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، مؤمنین کے قید نے منافقین کو نکال دیا. فعلم ما فی قلوبہم، اللہ ان کے دلوں کا حال جانتا ہے. یہ کون جس کے دل میں نفاق ہے اللہ اسے راضی نہیں ہوا. صاحب یہ کون طے کرے گا؟ اللہ یاری صاحب یہ کون طے کرے گا کہ منافقین جو ہے اس میں وہ 1400 صحابہ میں منافقین کو تاریخ نے طے کیا نا کہ جنہوں نے بیعت توڑی ہے. ابھی بتاتا ہوں. نہیں تو اللہ تعالیٰ تو پھر یہ آیت میں بولتا تھا اس میں کچھ منافقین بھی ہیں، ہم سے راضی نہیں ہیں. تو صحیح ہے، آپ نے مولیوں کی جو پروپیگنڈا ہے وہ تو سن لیا.
حقیقت آپ نے کبھی سنی نہیں نا، تو آپ نہیں سننے کے لیے تیار ہو جائیں. آپ کو آپ کے آدمیوں نے نہیں آپ کہا تسلی کہ سے میں سن لینا. مولویوں سے آپ 2 نفرت منٹ کرتا مجھے ہوں، دے دیں. میں ان کو حرام 2 خور منٹ مانتا ہوں. مجھے دے آپ دیں. کسی ایک کا حرام 2 منٹ مجھے دے دیں، پھر آپ پتہ چلے گا کہ وہ ٹھیک ہے نا کہ فیصلہ کیسا ہے. فیصلہ بہت واضح ہے، یعنی قضیہ بہت بدیہی ہے، بہت واضح ہے، اس میں شک ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ بات کس چیز کی ہو رہی ہے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک. تو منافق نکل گئے، مومن رہ گئے نا. آپ کہتے ہیں کہ سب مومن تھے، ہم کہتے ہیں سب مومن نہیں تھے. وہی واضحات میں سے بس دیکھ، آپ آنکھوں سے پٹی نکالیں تاکہ میں دکھاؤں. فعلم ما فی فانزل السکینۃ علیہم، جن سے اللہ راضی ہوا ہے ان پہ سکینہ نازل کیا، اللہ نے نشانی بتا دیا، آرامش نازل کیا. وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، ان کو فتح قریب بھی عطا فرمایا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی سورہ میں آیہ نمبر 10 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. جن لوگوں نے آپ سے بیعت کیا ہے وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر ہے، اللہ کی گرفت، اللہ کی طاقت ان کے اوپر ہے. یہ بہت ہی مقدس بیعت ہے. فمن نکث فانما ينکث علی نفسه، جو اس بیعت کو توڑ دے گا تو وہ اپنی ہی ضرر میں توڑ دے گا. ضرر کیا ہے کہ وہ جنت نہیں جائے گا کیونکہ اس نے بیعت توڑ دیا. بھلے ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما، اور جس نے اس وعدے پہ پورا رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم دے گا. تو پتہ چلا ابھی کہ اللہ تعالیٰ نے بیعت رضوان میں مومنین سے راضی ہو گئے. سب جنہوں نے بیعت کی وہ مومن تھے یا کچھ مومن تھے وہ میں بتا دوں گا ابھی، لیکن مومنین سے راضی ہو گئے. اور ان کی نشانی اللہ نے یہ بتا دی کہ ان پہ سکینہ نازل کیا اور ان کو فتح قریب عطا فرمایا. پھر اللہ نے یہ بھی خبردار کیا کہ جس نے اس بیعت کو توڑ دیا ہے اس نے میری بیعت توڑ دی ہے، اور وہ جو ہے وہ جہنم جائے گا، جنت نہیں جائے گا. اچھا، جب یہ پتہ چلا میرے بھائی فاروقی بھائی، اب دیکھتے ہیں کہ کس نے بیعت توڑی ہے. دیکھیں بیعت رضوان کب ہوا ہے محترم ناظرین، اچھی طرح سے دیکھ لو کہ بیعت رضوان، بیعت تحت الشجرہ، یہ کب پیش آیا ہے. ایک منٹ میرے محترم ناظرین، بیعت رضوان یہ غزوہ حدیبیہ کے آغاز میں یہ پیش آیا. حدیبیہ میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی ہے. اس کے بعد، اور بیعت کس بات پہ ہوئی؟ بیعت اس بات پہ ہوئی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم مریں گے، جان قربان کریں گے، بھاگیں گے نہیں. ٹھیک ہے نا، اس بات پہ بیعت ہوئی. یہ کب ہوا ہے میرے محترم ناظرین؟ ملاحظہ کریں، یہ کتاب فتح الباری بشرح صحیح البخاری للحافظ ابن حجر جزء 8، شام دار الفکر 2007 میں چھپی ہے. یہاں پر کتاب المغازی میں حافظ ابن حجر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ سے جب واپس آئے تو سورہ فتح نازل ہوئی ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پر خیبر کا وعدہ دیا کہ وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونہا، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح خیبر کا وعدہ دیا. فقدم المدینہ فی ذی الحجہ، گئے تھے نا عمرہ بجا لانے، عمرہ تو نہیں ہو سکا، عمرہ حدیبیہ تو مکہ داخل نہیں ہو سکے، حدیبیہ سے واپس آئے. واپس جب آئے ذی الحجہ میں مدینہ پہنچے، فاقام بها حتى صار الى خیبر فی محرم. ذی الحجہ میں جب پہنچے ہیں، ذی الحجہ کے 15 جس تاریخ کو پہنچے، کچھ دن مدینے میں رہے، اس کے بعد فوراً خیبر کی طرف چل پڑے. موسیٰ ابن عقبہ نے کہا ہے کہ مدینہ میں صرف 20 رات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم رکے بیعت رضوان کے بعد. 20 راتیں رکے، اس کے بعد خیبر کی غزوے کی طرف چلیں. اچھا، اور دوسروں نے کہا کہ صرف 15 دن رہیں. وہذه الاقوال متقاربہ، 20 دن یا 15 دن، یہ زیادہ قریب ہیں ایک دوسرے سے. اچھا، اب جب یہ پتا چلا میرے محترم ناظرین، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جن لوگوں نے بیعت کی ہے، اگر وہ مومن ہیں تو اللہ ان سے راضی ہے. آپ کہتے ہیں کہ سب مومن ہیں، ہم کہتے ہیں سب مومن نہیں ہیں.
کون فیصلہ کرے گا؟ قرآن فیصلہ کرے گا، تاریخ فیصلہ کرے گا، اور ان کے اعمال فیصلہ کرے گا. کیسے؟ اللہ نے نشانی بتا دی جس سے بیعت رضوان میں جس سے اللہ راضی ہے اس کو سکینہ عطا کیا ہے، پہلی بات. دوسرا اس کو فتح قریب عطا کیا. اچھا سکینہ، اب میں اس میں نہیں جاؤں گا کہ آپ جائیں حدیبیہ میں عمر بن الخطاب نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا اعتراضیں کی تھی اور وہ کہہ رہا تھا کہ میرے دل میں شک ہے، سکینہ اس کو حاصل تھا یا نہیں تھا، وہ الگ بحث ہے، اس میں نہیں جاتا. لیکن میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں. ہاں میں اب آگے یہ پوچھوں. نہیں اب سن لو، اب میری بات ختم نہیں ہوئی. آپ مجھے بس 2 منٹ دے دو، پھر آپ پوچھ لینا کہ یہ کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری. یہاں پر صحیح سند کے ساتھ 2 روایتیں وہ نقل کرتا ہے، اور ذہبی نے بھی اس کی تصحیح کیا. یہ کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری، جزء 3، چاپ دار الفکر، سنہ 2009 میں چھپی ہے. ملاحظہ کریں، صفحہ نمبر 258 ہے. یہ حدیث ہے 4395. کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے، حاکم نے بولا، جو اپنے زمانے میں محدثین کا امام تھا. اور ذہبی جو بہت ہی بڑا محقق ہے اور بہت بڑا ناصبی ہے، اس نے بھی کہا حدیث صحیح ہے. حدیث یہ ہے کہ ابی موسیٰ حنفی روایت کرتے ہیں عن علی علیہ السلام قال صار النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الى خیبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی طرف چل پڑے. فلما اتاها بعث عمر، جب خیبر کو پہنچے تو انہوں نے عمر کو کہا کہ جاؤ یہودیوں سے کا مقابلہ کرو، خیبر والوں کا مقابلہ کرو. وبعث معه الناس، اور فوج بھی عمر کے ساتھ بھیج دی کہ جاؤ جہاد کے لیے. الى مدینہ او قصرہم، ان کے شہر یا ان کے قصر کی طرف، جو بھی لفظ ہے. فقاتلوہم فلم يلبسوا ان هزموا عمر واصحابہ، یہودیوں نے ان پہ حملہ کیا. فقاتلوہم، یہودیوں نے مسلمانوں پہ حملہ کیا، تو کیا ہوا؟ کوئی مقاومت ہی نہیں کیا انہوں نے، کوئی استقامت ہی نہیں کیا، کوئی ریزسٹ ہی نہیں کیا. مسلمان عمر کے ساتھ بھاگ کے واپس پہنچ گئے. فجاءوا يجبنونهم، صحابہ واپس آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں، شکایت کی کہ عمر جو ہے بزدل ہے، یہ بھاگ کے آ گیا. وَيُجَبِّنُهُمْ، اور عمر کہہ رہا تھا کہ نہیں صحابہ بزدل ہے. اللہ نے دیکھے اس سے 2-3 ہفتے پہلے کیا ہوا تھا، 2-3 ہفتے پہلے ہی کی تو بات ہے نا، بیعت رضوان ہوا ہے. بیعت رضوان میں اللہ نے کہا کہ میں مومنین سے راضی ہوا. نشانی بھی بتا دی، نشانی یہ ہے کہ ان کے دل میں سکینہ ہے اور ان کو فتح قریب عطا کیا ہے. جو اور بیعت کس بات پہ ہوئی تھی کہ جان دے گے، بھاگیں گے نہیں. سن رہے ہیں نا فاروقی صاحب، یہ بخاری میں کئی حدیث ہیں. بیعت موت پہ ہوئی تھی. فاروقی صاحب سن لیں، نہیں کاٹنے دیں گے، سن لیں. بیعت رضوان انہوں نے توڑی ہے، عمر نے توڑی ہے. سکینہ بھی نہیں ہے، فتح قریب بھی اس کو نہیں ملا. اس نے بیعت توڑی ہے. جس نے بیعت توڑی ہے اس کے متعلق اللہ نے کہا فَمَن نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ، جنت نہیں جائے گا. اچھا، پھر اس سے پہلے اس سے ایک اور حدیث ہے کہ ابو حدیث نمبر 4393، یہ بھی صحیح حدیث ہے. اس کے متعلق بھی اس نے ابو بکر کے متعلق ہے کہ ابو بکر بھی انہزم ورجع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو بھیجا تھا، وہ بھی بھاگ کے آ گیا تھا یہودیوں سے. تو پتہ یہ چلا میرے بھائی، فاتح خیبر کون ہے؟ بتاؤ فاروقی صاحب، کس نے خیبر فتح کیا؟ وہ جہاں تک ہمارے ساتھ نہیں فتح خیبر کیے تو حضرت علی رضی اللہ کس نے تعالیٰ فتح کیا ہے؟ باب خیبر کس نے اکاڑا ہے؟ میں آپ نہیں، تعصب چھوڑ دو، بتاؤ. تعصب ترک کرو، بتاؤ. اس کا تعصب کون کر رہے؟ تعصب کون کرتے ہیں؟ در خیبر کس نے اکاڑا ہے؟ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اکھاڑا ہے. مرحب کو کس نے قتل کیا ہے؟ تعصب کی کیا بات ہے؟ تو جواب دے، کیوں نہیں دے رہے تھے؟ مرحب کو کس نے قتل کیا ہے؟ مرحب کو کس نے قتل کیا ہے؟
میں آپ کو یہ بول رہا ہوں کہ حضرت علی جواب رضی دینا، اللہ کی نام عظمت بتاؤ، کا نام تعلق سے بتاؤ، آپ نام بتاؤ، نام بتاؤ، مرحب کو کس نے قتل کیا؟ بتاؤ فاروقی صاحب. نہیں، تعصب اجازت نہیں میں دیتا، کیا بول تعصب کی رہا ہوں کہ مجبوری ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور کی عظمت مسلمانوں کے کی تعلق سے شکست کو، میرے پاس سے آپ کو کچھ مسلمانوں کی شکست کو فتح میں کس نے تبدیل کیا ہے؟ نام بتاؤ جناب. بھائی میں تو وہ بول رہا ہوں نا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے اب ہم لوگ فاروقی بہت ان صاحب، کا اب فاروقی احترام و صاحب، عظمت کرتے ہیں. آپ کہہ رہے تھے نا کہ فیصلہ کون کرے گا کہ منافق کون ہے. فیصلہ تاریخ نے کر دیا ہے، قرآن نے کر دیا ہے. نہیں، یہ تو میں جس ابھی نے بھی بول رہا بیعت ہوں، توڑا منافق ہے، آئے ہائے آپ نہیں جو کریں گے، یہود سے آپ نہیں بھاگ کریں کے گے. آ گئے نا، بیعت کیا تھا کہ جان دیں گے، بھاگیں گے نہیں. 2 ہفتوں کے بعد بیعت توڑ دیا ہے. شیعوں کی کتاب ہے؟ نہیں، تمہاری کتاب ہے. قرآن کی میں نے قرآن دکھایا، قرآن پہ تمہارا ایمان ہے، کہتے ہو تصدیق ہے. اور اب سن لو فاروقی صاحب، میری بات نہ کاٹو. فاروقی صاحب تعصب کو چھوڑ دو، ایک منٹ 2 برداشت منٹ کرو. بول کے تم 10 منٹ بات کر رہے ہو اکیلے. ہاں اب سن لو نا، اب سن لو فاروقی صاحب. اور بھائی ان لوگوں نے آپ کے کان بھر دیا کہ نہیں کہ صحابہ لقد رضی اللہ عن المؤمن رضی اللہ یبایعونک تحت الشجرہ. اور یہ تو بھی بتاؤ نا کہ صحابہ نے توڑ دیا ہے. بڑھ گئے میرے، اور تم لوگوں نے بھر دیے مسلمانوں کے کان جھوٹ سے. میرے آپ واضح کیجیے. آپ لوگوں نے جھوٹ سے، پروپیگنڈا سے، کذب سے لوگوں کے کان بھر دیا کہ اللہ تعالیٰ سب صحابہ سے راضی ہے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین. ابو بکر عمر بھی اس میں تھے. ابو بکر عمر نے بیعت توڑی ہے. اب بیعت توڑنے والا بیعت پہ عمل کرنے والے کے برابر نہیں ہے. قرآن نے خود کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم ختم کیجیے. فمن نکث فانما ينکث علی نفسہ. ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ مجھے پوچھنے نہیں دے رہے. تو ایک سوال کا جواب ملے نا، ایک سوال کے جواب ملے. جنہوں نے بیعت توڑی ہے نا، غلط کیا نا؟ بتاؤ جی فاروقی صاحب، جنہوں نے بیعت توڑی ہے، بھاگ کے آ گئے، غلط کیا صحیح کیا؟ اور بتاؤ نا. نہیں بتائیں گے نا، نہیں بتائیں گے فاروقی صاحب. اور جنہوں نے بیعت توڑی ہے جن کو فتح قریب نہیں ملا، سکینہ نہیں تھا، وہ اللہ ان سے کیسے راضی ہے؟ جو باغ کے آ گیا اس کے پاس سکینہ کیسے تھا؟ جو یہود کو دیکھ کے باغ کے آئے تھے، صحابہ کہہ رہے تھے کہ جبان ہے، بزدل ہے، وہ سکینہ تھا اس کے پاس. لوگو فما لکم کیف تحکمون. عقل کہاں ہے؟ فاروقی صاحب سوچنا، قرآن کی مخالفت میں موت نہ آئے آپ کو کہیں. کیا کہہ رہے ہیں بزرگوں؟ میوٹ. ہاں بھائی میں آپ میرا میوٹ کر دیں گے تو میں کیسا بات کروں گا آپ سے؟ تو آپ جواب دے دو. اب خود آپ آپ کی بات ہو گئی، مجھے کچھ پوچھنے دیتے ہیں آپ. اور جی بولے فاروقی صاحب، بتاؤ نا. جو بھاگ گئے، اچھا، بھاگ ٹھیک کے ہے، آئے تو تھے مجھے بیعت توڑی پوچھنے کے، دیجیے انہوں نے نا. اچھا کیا تھا برا کیا تھا؟ نہیں کہیں گے برا کیا تھا نا. ارے بھائی قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ انہوں نے بیعت توڑی ہے، انہوں نے برا کیا تھا، جہنمی ہے. یہ تصدیق نہیں کرے گا. قرآن کی بھی تصدیق نہیں کریں گے نا. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ پوچھ رہا، اللہ یہی تو تعالیٰ مشکل ہے قرآن نا میں کہ بول فرقے رہے کیوں ہیں ختم نہیں کہ ہوتے جو ہیں، اسی لیے کہ آپ رسول اللہ قرآن کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہو. اور جس چیز میں کب تک بولیں گے تم کب تک بولیں گے؟ ہم کو بولنے کا موقع دو، تم اپنی بات لگا دو. بھائی اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ کہہ رہا ہے کہ جو رسول دے دیے وہ لے لو، اور جس چیز سے روکے وہ اس سے رک جاؤ. تو میں یہ پوچھ رہا ہوں، تم جو ہے ان کو منافق بول رہے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سمجھ نہیں تھی کہ ان لوگوں نے بیعت رضوان میں منافقت کرے؟ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ کیوں رکھا ان کو؟ پھر کیوں رکھا اپنے ساتھ؟ کیا کرتا ان کو؟ آپ اس طریقے سے انڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تہمت باندھ رہے. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ڈائریکٹ تہمت باندھ رہے. آپ کیا بول رہے ہیں وہ ذرا یہ سوچئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ ہم کو کہا کہ جو رسول دے دیے وہ لے لو، تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ساتھ کیوں رکھا؟ آپ بتائیے ذرا. آپ جواب سن لیں، جواب سن لیں. دیکھیں، جو لوگ بیعت رضوان انہوں نے توڑ دیا، جو لوگ منافق تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی منافق کو نہ مسجد سے نکالا نہ مدینے سے نکالا. آپ کہتے ہیں ان کو اپنے ساتھ کیوں رکھا؟ کیا مطلب؟ کیا ساتھ؟ کیا مثلا قتل کر دیتے؟ وہ قتل سے تو بدتر ہے نا. جب سب کے سامنے بھاگ کے آ گئے، جب دو ہفتے پہلے انہوں نے بیعت کی تھی،
جب 2 ہفتے پہلے انہوں نے بیعت کی تھی اور باغ کے آ گئے تو کیا کرتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ اگر آپ کہتے ہیں ان کو مدینے سے نکال دیتے تو اب کب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو مدینے سے نکالا، بدر کیا؟ منافقین کا سردار تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول، اس کو نکالا یا مسجد آنے سے منع کیا؟ ایک منافق کو مدینے سے نکالا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون تھا؟ وہ آپ کے عثمان صاحب کے چچا تھے، عثمان کے چچا بلے حکم ابن ابی العاص، اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے بدر کیا تھا، اور وہ اس کا جرم یہ کیا تھا؟ وہ جرم یہ تھا کہ وہ مذاق اڑاتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، نقل اتارتا تھا، صحابی تھا عثمان کا چچا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الحکم ومن ولد، کی بات خاموش۔ کر رہے ہیں تو قرآن میں جو ہے آپ نے جو سوال اس کیا نا، بات کو پھر اپنے یار اس کو طرف سے میوٹ کر دو، حکم دیا۔ میوٹ ہو جاؤ، جب تک سوال کا جواب نہ لو نا ارے دوسرا وہ سوال بات نہ کرو۔ دیکھو رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص جنگ سے بھاگا ہے، جو لوگ جنہوں نے منافق تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں نکالا کہ مسجد سے نکالے یا مدینے سے نکالے، سوائے وہ عثمان کے چچا کو نکالا ہے۔ آپ کہتے ہیں ان کو ساتھ رکھا، ساتھ نہیں رکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مثلا پیغمبر ان کو اپنے ساتھ بٹھاتے تھے کہیں، کوئی اس طرح تو بات تو ہے نہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو فوج کا کمانڈ دیا، جب انہوں نے بیعت توڑ دی تو ان کو فوج کے کمانڈ سے اتارا ہے نا، فرمایا کہ لأعطین الرایۃ رجلا یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ لا یرجع حتی یفتح اللہ علی یدیہ کرارا غیر فرار کرارا غیر فرار۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو عزل کرتے وقت، عمر کو فوج کے کمانڈ سے عزل کرتے وقت فرمایا کہ میں کل، آپ کہتے ہیں ساتھ رکھا، ساتھ کہاں رکھا؟ اس سے جب انہوں نے اپنی بے عزتی سب کے سامنے کر دی، بھاگ کے آ گئے، اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید اس سے زیادہ ان کی بے عزتی کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ بس آپ کا تعصب ہے کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہا، جنہوں نے بیعت توڑی ہے، جنہوں نے اپنے نفاق کا مہر اپنے ماتھے پہ لگا دیا، اب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مزید ان کو نکال دیتے۔ کہاں سے نکال دیتے؟ نکال تو دیا نا فوج کے کمانڈ سے، مدینے سے نکالتے، مدینے سے کسی منافق کو نہیں نکالا۔ اوے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ماتھے پہ یہ مہر لگا دی فائر کرتے وقت، کمانڈ سے نکالتے وقت، کہ کل میں اس کو کمانڈ دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہی کیا ہے؟ جس کو فوج کے کمانڈ سے نکالا جا رہا ہے وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہی نہیں ہے جی۔ اور بھائی اگر آپ کسی کمپنی کے مینیجر ہیں، وہاں مینیجر ہوتے ہوئے آپ کسی کو وہاں سے نکال رہے ہیں، جاب سے نکال رہے ہیں، بھائی جاب سے نکالتے وقت کہتے ہیں کہ مجھے ایک ایسے کارندے کی ضرورت ہے جو ٹائم پہ آئے، جو پنکچوئل ہو، جو دیر سے نہ آئے۔ تو کیا مطلب اس کا؟ جس کو جاب سے نکالا جا رہا ہے نا وہ ٹائم پہ نہیں آتا۔ اے فتح خیبر کے وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ یہ تو بخاری میں موجود، مسلم میں موجود ہے کہ یحبہ اللہ ورسول، اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ یہ دونوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہی نہیں تھے جی۔ ہائے ہائے ہائے۔ اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، میں اس کو کمانڈ دوں گا جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی محبت کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ، ابو بکر عمر سے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہی نہیں ہیں، ان کے دشمن ہیں جی۔ وہ اللہ اور رسول کے دشمن، اللہ اور رسول ان دونوں کے دشمن۔ پھر فرمایا یفتح اللہ علی یدہ لا یرجع حتی یفتح اللہ علی یدہ، وہ واپس پلٹنے والا نہیں ہے جب تک اللہ اس کے ہاتھ پہ قلعہ خیبر کو فتح نہ کرے۔ کرارن غیر فرار، حملے تو وہ کرتا ہے بار بار، فرار نہیں کرتا۔ اشارہ واضح ہے کس کی مذمت ہو رہی ہے، اشارہ واضح ہے کہ کس کی مذمت ہو رہی ہے۔ اور صحابہ نے یہی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ابھی میں نے حدیث دکھائی مستدرک میں، شکایت کیا تھا کہ او یجبنونہ، عمر کیا بزدل ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو ہٹاتے وقت فوج کے کمانڈ سے تصدیق کی صحابہ کی قول کی کہ نہیں کہ عمر بزدل ہے، وہ اس کو فوج سے ہٹایا ہے، عہدے سے ہٹایا، یہ تصدیق ہے صحابہ کی قول کی۔ اور پھر جو یہ کرارن، مولا امیر المومنین علیہ السلام کے شان میں فرمایا کہ کرار ہے غیر فرار ہے، یعنی عمر کرار نہیں ہے، فرار ہے۔ جبان جو صحابہ نے کہا تھا کہ بزدل ہے، صحابہ کی قول کی تصدیق فرمائی ہے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فاروقی صاحب پھنس گیا۔ اور پھر صحابہ
کی خواہش تھی کہ یہ مجھے مل جائے، یہ ہر صحابی کی دلی خواہش تھی کہ کل کمانڈ مجھے مل جائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، صحابہ کی طرف دیکھا، ان کے بائی نظر نہیں آئے، ان کے مشکل گشا نظر نہیں آئے، ہائے 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 ہائے، ان کا ہارون نظر نہیں آیا۔ فرمایا کہ این علی، علی علیہ السلام کہاں؟ اوہ صاحب ان کی آنکھوں میں پرابلم ہے جی، ان کا شوب چشم ہے۔ فرمایا کہ بلا لاؤ میرے بھائی کو۔ امیر المؤمنین علیہ السلام کو لائے گئے اس حالت میں کہ وہ آنکھ نہیں کھول سکتے تھے، ان کی اتنی آشوب چشم تھی۔ لعاب مبارک لعاب دہن مبارک ان کے آنکھوں پہ لگایا، اسی وقت سے وہ شفا پا گئے، اعجاز دکھایا رسالت کی، اور پھر کبھی زندگی میں میرے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کو آشوب چشم نہیں ہوا۔ پھر فرمایا یہ علم ہے، جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں قلعہ خیبر کو فتح کرایا، تو پتہ یہ چلا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا۔ جس مؤمن سے اللہ راضی ہے وہ وہی ہے جس کو فتح خیبر نصیب ہوئی ہے۔ جو خیبر سے بھاگ کے آئے تھے، نہ ان کے پاس سکینہ تھا، نہ اللہ ان سے راضی۔ پتہ ہی چلا کہ وہ منافق تھے، وہ بیعت کو توڑنے والے تھے، کیونکہ بیعت اسی بات پہ تھی کہ موت قبول کریں گے، بھاگیں گے نہیں۔ جی سر بولیں فاروقی صاحب۔ ہاں، اب یہ جو ہے اما فاطمہ علیہ السلام کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے ہوئی تھی، تو ان کو کتنے بچے پیدا ہوئے تھے؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے بھائی؟ اما فاطمہ علیہ السلام کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے دو فرزند، ایک آخری فرزند ان کے پیٹ میں وہ شہید ہو گئے تھے، حضرت محسن علیہ السلام، یہ 3 بیٹے، اور ایک بیٹی حضرت زینب، اگلی بیٹی حضرت ام کلثوم، وہ خود حضرت زینب ہے یا ام کلثوم کوئی بیٹی ہے، اس پہ کچھ اختلاف ہے، یہ ان کے اولاد ہے۔ اس کا کیا تو میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ کیا طریقہ مسلمانوں کا ہے کہ پیٹ میں اس زمانے میں، آج تو بھی چلو سونوگرافی سے معلوم کر لیتے لڑکا ہے لڑکی ہے، اس زمانے میں محسن جو ہے پیٹ میں تھے، کیسا پتا چلا؟ اور نام کب رکھا جاتا ہے؟ خبر دی تھی نا کہ محسن یہ لڑکا ہے، اس کا نام بھی رکھا تھا محسن۔ حضرت اللہ نے رسول کو خبر دی، اللہ کو تو پتہ ہے نا، اللہ کا پیغمبر موجود ہے نا، اللہ کے پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اللہ کی جانب سے وحی پہنچتی ہے کہ اب میں ان کو ایک بیٹا دوں گا، ان کا نام محسن رکھ دینا۔ قرآن کے منکر بھی ہو گئے شیعوں کی دشمنی میں، رسالت اور توحید سب میرے بھائی تم ذرا حوالہ دو۔ نہیں، ہماری اگر اس معاملے میں معلومات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی دی تھی، تو آپ اس کا حوالہ دے دو، جیسا ابھی یہ بہت زیادہ ہے نکال کے بتا۔ شیعہ کتب میں نہیں، مجھے شیعہ کتب سے کوئی لینا دیر، مجھے قرآن بتائیے۔ ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے اس سے فرق کیا پڑتا ہے بھائی؟ حدیثوں کی کتاب ان کے بیٹے کا نام رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محسن رکھا نہیں رکھا، اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ ابو بکر عمر کا اس سے کیا تعلق ہے؟ نہیں تو فرقوں کا اس سے کیا تعلق ہے کہ ان کو 5واں لڑکا پیٹ میں تھا؟ نہیں، یہ غلط، میں یہاں پہ آپ کمزور پڑ گئے۔ چلیے ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی جب پیٹ میں لڑکا ہے، کیسا پتہ چلا؟ آپ بول رہے آیت آئی تھی، تو آیت بتائیے مجھے۔ کہاں سے آ گیا بھائی؟ آپ مجھے آیت بتا دیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے آیت آئی تھی، وہی آئی تھی، بتا دیجئے، میں مان لوں گا نا، میں مان لوں گا میرے اور بھائی صرف آیا نہیں ہوتا، چلیے چھوڑ دیجئے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہر پیغام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی۔ بھائی اس کو میوٹ کرو 1 منٹ کے لیے۔ اس طرح نہیں ہوتا کہ اللہ کی جانب سے صرف قرآن آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن کے علاوہ اور بھی وحی آتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسلمانوں کو 4 رکعت بتایا، زور کی نماز 4 رکعت۔ اس کو میوٹ کرو یار، کیا ہے تمہیں؟ تم کہتے ہو کہ وہ دکھاؤ نا، وہ قرآن کی آیت دکھاؤ۔ کوئی ضروری نہیں کہ ہم قرآن کی آیت دکھائیں۔ ہاں آپ کہتے ہو حدیث، میں حدیث آپ کو دکھا دیتا ہوں، کوئی بات، اس میں ٹائم لگے گا۔ حضرت محسن علیہ السلام، یہ کوئی اتنا مختلافی مسئلہ نہیں ہے شیعہ اور عمریہ کے درمیان، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہو کہ میری بیٹی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا جو پیٹ میں بچہ ہے، وہ اللہ نے مجھے خبر دی کہ بیٹا ہوگا۔ یہ کوئی ناممکن چیز نہیں ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ شیعوں کے خلاف آپ کو بہت بڑا حجت ملا ہے نا، یہ آپ کی نادانی ہے میرے بھائی۔
میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں بھائی. اصل بات یہ ہے نا کہ جو خیبر سے بھاگے تھے آپ نے اس کا جواب نہیں دیا. اس کو موضوع کو چینج کرنے کے لیے کہ حدیث دکھاؤ کہ محسن علیہ السلام کا نام رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا. ٹھیک ہے نا. چلیں جی, یہ آپ بزرگ ہیں اس لیے ہم عمر رسیدہ ہیں, تو ہم آپ کے اس سوال کو, اس خواہش کو پورا کرتے ہیں, کوئی بات نہیں. اوکے, لیکن اصل بات آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ جن لوگوں نے بیعت کر کے توڑ دیا نا, اور آپ جھوٹ میں لوگوں کو اتنے سالوں سے, آپ کی داڑھی اتنی لمبی ہے, سفید ہے, آپ یہی جھوٹ سنتے رہے ہیں ساری زندگی کہ بھئی کیا ہے وہ جو تھے وہ صحابہ ابو بکر عمر سے اللہ راضی ہے. ابو بکر عمر تو سب سے پہلے انہوں نے بیعت توڑ دیا نا. اصل تو آپ جو موضوع آپ نے چڑھا تھا وہ تو وہی بنتا ہے نا. اصل تو یہ بنتا ہے بھائی. یہ کیا کہہ رہا ہے بوڑھا فاروقی صاحب, کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک منٹ, ابھی میں دکھاتا ہوں, سوال کے جواب لے لو پھر آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ کتاب ہے بحار الانوار. ایک منٹ یار, خاموش ہو جاؤ نا پلیز. سوال کیا, وہ بات چل رہی تھی نا کہ ابو بکر عمر نے بیعت توڑ دیا. میں نے ان سے کہا تھا کہ جنہوں نے بیعت توڑی آپ کی کتاب میں لکھا ہے, اس کے ذرا قرآن نے بھی کہا ہے یہ جنت نہیں جائیں گے, اس کی تصدیق کرو. اس کی تصدیق کرنے کے بجائے کہتا ہے دکھاؤ کہ ان کا بیٹا محسن تھا. یہ کتاب ہے بحار الانوار الجامع لدرر اخبار الائمۃ الاطہار علیہم الصلاۃ والسلام. یہ کتاب ہے تاریخ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ہے. یہاں پہ آپ کو صفحہ نمبر 16 میں لے کے چلتے ہیں. صفحہ نمبر 16, اس میں کئی روایات احادیث ہیں. یہاں پر ان کی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے کنیوں میں, ان کے کنا میں, ان کا کنا کیا تھا؟ ام الحسن. کنیا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا تھا ام الحسن, ام الحسین, و ام المحسن, و ام الائمہ, و ام ابیہا. ان کے اسماء مبارکہ کیا ہیں؟ فاطمہ, بتول, الحسان, الحرہ, السیدہ, العذراء, الزہراء, الحوراء, المبارکہ, الطاہرہ, الزکیہ, الراضیہ, المرضیہ, المحدثہ, مریم الکبریٰ, الصدیقہ الکبریٰ. اچھا, اس کے علاوہ اللہ ہماری بلا کرے, ملاحظہ کریں کہ یہاں پر صفحہ نمبر 170 اسی کتاب میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے. یہ ان کی شہادت کی داستان ہے. یہ بڑے غم کے داستان ہے, ہم نہیں بتا سکتے ان کو. بلے فاسقطت محسنہ, عمر نے جب ان کے گھر پہ حملہ کیا تھا, امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ عمر نے سبب وفات ہے ان قنفذ مولا عمر, کہ عمر نے ان پہ حملہ کیا تھا, ان کی شہادت کا سبب ہے. اور اسی حملے کے سبب حضرت محسن سلام اللہ علیہ کی سخت ہو گئے, سلام اللہ علیہ سخت ہو گئے, اور وہ شدید مریض ہو گئے, اور پھر اسی بیماری میں ان کی شہادت واقع ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا فاروقی صاحب؟ یہ حضرت محسن علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث, اس کے علاوہ بھی احادیث موجود ہیں, لیکن اتنا ہی کافی ہے. اب آپ جو ہے نا فاروقی صاحب, چلیں جی, خدا حافظ, آپ سے مزید بات نہیں کرنا. نہیں, ارے نہیں, آپ ابھی تو میرے اہم سوال ہی شروع نہیں ہوئے. ارے بھیا آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا نا. آپ نے میرے آپ سے گفتگو کرنے کا فائدہ ہی کیا نا. رضی اللہ تعالیٰ کی شادی, بھائی سن لو, اللہ کے رسول, اب سن لو, آپ سے گفتگو کرنے کا فائدہ ہی کیا جب آپ میرے سوال کو اگنور کر رہے ہیں. نہیں, اگنور نہیں کر رہے, اگنور نہیں کر رہے. کیا نا آپ نے, چلو اگنور نہیں کیا تو میں نے جواب نہیں سنا. دوبارہ میں دوبارہ لیتا ہوں. آپ اپنے طرف سے بول لے رہے, آپ اپنی طرف سے فیصلہ لے رہے. میں نے بھائی اگر میرے سوال کو نہیں سنیں گے میں آپ سے گفتگو نہیں کروں گا. نہیں, اگنور نہیں کیا آپ کے سوال کو اگنور نہیں کیا. جواب نہیں ملا ہے مجھے, میں نے جواب آپ کی نہیں سنی ہے. ارے تو مجھے بھی تو وہ لحاظ سے اسٹڈی کرنا, آپ نے جو بتایا ہے مجھے نہیں بات کرنے دیں گے نا. مجھے میرے سوال نہیں سنیں گے, نہیں سنیں گے. سن رہے نا, سوال سن رہے نا آپ کے. سوال سن لو, سوال سن لو پلیز, سوال سن لو, سوال سن لیں پلیز بزرگوں, سوال سن لو. سوال یہ ہے, دیکھیں
میں نے تو نہیں چڑھا، آپ نے خود کہا کہ فرقے کہاں سے آ گئے. میں نے دکھا دیا بھائی کہ فرقہ ہم نے نہیں بنایا، فرقے تو تم لوگوں نے جعلی امام بنا دیا نا ابو بکر عمر کو، جو امام مسلمانوں کا ولی ہے. علی ولی کل مؤمن من بعد، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. فرقے تو آپ نے بنا دیا نا، ہم نے تو نہیں بنا دیا. پھر آپ نے کہا کہ ابو بکر عمر کو اب تم لوگ گالی دیتے ہو، یہ تو قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے. وہ تو میں نے دکھا دیا کہ وہ بیعت والی جو کہانی ہے، انہوں نے بیعت توڑ دی ہے، اور اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ جو بیعت کو توڑے گا وہ جنت نہیں جائے گا. یہ تو سب آپ کی احادیث ہے نا. اور بھائی جس کو اللہ آپ اتنے 10 سالوں سے آپ کی عمر اتنی لمبی ہو گئی، اب سننے کے لیے تیار نہیں ہے بھائی. میں اس کی اسٹڈی کروں گا. ارے بھائی آپ کی بات قبول لیا نا بھائی. اب اگلے دفعہ جب آ جانا آپ جواب دے دینا. ابھی جواب چلے اسٹڈی کریں گے تو اگلی دفعہ. آپ سے عرض یہ ہے کہ آپ کے علماء نے، سوال ضروری ہے. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے حضرت علی اوکے جناب، یہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے بھائی یہ آدمی. اس سے بات کرنے کا فائدہ ہی کیا جب سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے.